अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तमाम किस्म की आला तारीफ़ात, तहमीदात व तमजीदात मालिक कायनात की ज़ात गिरामी के लिए लायक व ज़ेबा हैं कि जिस मालिकुल मुल्क ने अकेले ये सारी कायनात को पैदा किया और वह अकेला ही इस कायनात का माबूद व मसजूद अल्लाहुल ग़ुयूब है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हूँ उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मुहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वो ज़ात गिरामी जिन मालिक कायनात ने इस कायनात के अंदर रहमत कायनात बना के मबूस फरमाया। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में पिछले लेक्चर के अंदर जो बातें आपके गोश गुजार कर चुके हैं, अपनी बात को वहीं से आगे चलाएंगे कि बिद्दत क्या है। और बिद्दत क्या है यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो कामिल दीन, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हयात तैयबा के अंदर मालिक कायनात ने पूरा कर दिया। दीन की तकमील हो गई, दीन कामिल हो गया। इस दीन के अंदर करने के काम भी बता दिए और न करने के भी बता दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कामिल दीन बता दिया, इसके अंदर बिदआत को जारी करने की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है। जितना दीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयात तैयबा में सहाबाए किराम ने उस पर अमल किया, उनके लिए वो दीन काफ़ी था। आज क्या वजह है कि हम बिदआत के लिए, बिदआत को जारी करने के लिए लड़ाई और झगड़े होते हैं, मुसलमानों के अंदर बास व मुबासे होते हैं बिदआत की खातिर। और मैं ये बात कहता हूँ, अगर बिदआत से खाने पीने और पैसे को निकाल दिया जाए तो बिदआत खुद बहुत बेजान होकर ख़त्म हो जाए। लेकिन जब ये चीज़ लगाते रहेंगे, इन बिदआत को उरूज मिलता रहता है। मेरे भाइयों, हम सुन्नत की तरफ कोशिश क्यों नहीं करते? सुन्नत पे चलने के लिए हम कोशां क्यों नहीं? सुन्नत पे चलने की कोशिश क्यों नहीं करते? सुन्नत को अपने लिए काफ़ी क्यों नहीं समझते? सुन्नत और बिदअत के अंदर एक फ़र्क है। जो सुन्नत रसूल है वो बैनुल अक़वामी होती है। जिस मुकाम पर भी देखो सुन्नत एक रंग के अंदर होगी, और बिदआत जो होती हैं वो इलाकाई होती हैं। हर इलाके की बिदअत अपनी होती है और उसका तरीक़ेकार अपना होता है। लेकिन शरीयत मुतारा की रूह से हम जो बात आपकी गोश गुजार कर रहे हैं कि बिदआत से बचना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक बंदे ने उन्हें पैगाम दिया कि फ़लाँ आदमी ने आपको सलाम कहा है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, अगर उसने बिदअत को जारी किया है, सुना है कि उसने कोई बिदअत जारी की है, तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं मेरा सलाम उसको ना कहना, क्योंकि उसने इर्तिकाब बिदअत किया है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदआत से सख्ती से मना किया कि दीन के अंदर कोई चीज़ ईजाद ना करो अपनी तरफ से। लेकिन बात यह है, हमारे माशरों के अंदर बात करते हुए लोग कहते हैं कि यार बात ठीक है, लेकिन देखो ये काम तो ठीक है ना। अगरचे सरवर कायनात जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से साबित नहीं है ये काम, लेकिन ये भी तो है ना, काम तो अच्छा है। मेरे भाइयों, ये बात याद रखें, काम हमारी सोच के मुताबिक अच्छा होना, हमारी फ़िक्र के मुताबिक अच्छा होना, उसके अच्छे होने की दलील नहीं। जब तलक के वो काम अल्लाह के कुरान से और ताजदार मदीना
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و فرمان سے ثابت نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم کہتے ہیں چلو جی کام تو ٹھیک ہے نا، تو جو اسادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں کہتے ہیں جی کام ہی اچھا کام ہے، چلو 4 لوگوں کو بلا کے قرآن ہی پڑھوایا نا، اس میں کیا بری بات ہے، ختم کر لیا، کل کر لیا، قرآن پڑھ لیا، تیجا کر لیا، چوتھا کر، یہ ساری چیزیں کہتے ہیں یہ کیا ہے، اس میں حرج تو نہیں ہے، چلو جی قرآن ہی پڑھا کو برا کام تو نہیں کیا، قرآن پڑھنا تو بڑی نیکی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، نیکی اس وقت تک نیکی نہیں بنتی جب تک کہ وہ عمل اللہ کے قرآن کے مطابق اور حبیب کبریا علیہ السلام کی سنت و فرمان کے مطابق نہ ہو، کتنا اچھا کام کیوں نہ ہو، اگر وہ رسول کی تابعداری میں نہ کیا جائے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل و قدر صحابہ میں سے۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے ان جمعرات کے دن یہ فرمایا کہ صبح جہاد کا قافلہ لے کر فلاں مقام کی طرف روانہ ہو جانا۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ کل تو نے صبح چلے جانا، جمعہ کی صبح یعنی روانہ ہو جانا، سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر نیکی کا ایک بڑا جذبہ تھا، اور صحابہ کرام نیکیوں کو قدم قدم پہ ڈھونڈا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک نیکی کی اتنی اہمیت اور نیکی تلاش کرنے کا اتنا ایک جذبہ تھا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں خیال آیا کہ دوسرے لوگوں کے پاس جو سواریاں ہیں وہ تو عام سواریاں ہیں، اونٹ وغیرہ یہ چیزیں ہیں، گدے خچر، لیکن میرے پاس ایک تیز ترار گھوڑا موجود ہے، تو یہ ہوگا تو میں ایسا نہ کر لوں کہ ہو سکتا ہے زندگی کا آخری جمعہ ہو، جہادی سفر ہے، ہو سکتا ہے زندگی کا آخری جمعہ ہو، اور جمعہ امامت سرور کائنات کی ہے اور جمعہ مسجد نبوی کا ہے، تو ہو سکتا ہے زندگی کا آخری جمعہ ہو، تو میں یہ دونوں کام کر لیتا ہوں، پہلے جمعہ پڑھ لیتا ہوں اور قافلے کو روانہ کر دیتا ہوں، اور جمعہ پڑھ کے تو بعد میں جمعہ کے بعد میں قافلے کو بھی پہنچ جاؤں گا۔ وجہ یہ تھی رسول پاک علیہ السلام کی امامت اور مسجد نبوی کا جمعہ 1000 جمعوں سے بہتر، جس کا ثواب 1000 جمعہ کا ثواب ہے ایک جمعہ پڑھنے سے، اور پھر سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امامت میں پڑھنے کا تو اور ہی مزہ اور ہی درجہ ہے۔ تو کیا کہنے لگے کہ کیوں نہ ہو کہ میں پہلے جمعہ پڑھ کے نا بعد میں ان کو پہنچ جاؤں گا۔ مختصر یہ کہ جب تاجدار کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا غصے سے آپ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جمعے میں جب عبداللہ ابن رواحہ کو دیکھا، بعد میں کونین کے تاجدار نے فرمایا عبداللہ تو کہاں؟ تو اپنے خوبصورت جذبات کو بتا دیا، اللہ کے نبی بات یہ تھی، میں اس کو بھی پہنچ جاتا ہوں، قافلے کو بھی پہنچ جاؤں گا، میں جمعہ کا اجر بھی پالوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا عبداللہ اس زمین کے اندر جو سارے کا سارا ہے نا، اگر کہ تو سارے کا سارا خرچ کر دے تو ان لوگوں کے مرتبہ و مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو میرا کہنا مان کے چلے گئے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے اس صحابی کی نیت بھی ٹھیک تھی، کوئی بدعت جاری کرنے کا شوق بھی نہیں تھا، اللہ سے محبت کی وجہ سے، رسول سے محبت کی وجہ سے، نماز جمعہ پڑھنے کی امید کی وجہ سے اس بندے نے اس بات کا ارتکاب کیا۔ کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کے مرتبہ و مقام کو اگر پوری کائنات میں جو کچھ سارا موجود ہے، دنیا کا سب کچھ اگر خرچ کر دے تو ان لوگوں کے مرتبہ و مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو میرا کہنا مان کے چلے گئے۔ یہاں پتہ یہ چلا کہ بات جمعہ بھی پڑھ لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن نہیں، جنہوں نے جمعہ نہیں پڑھا رسول نے فرمایا وہ مقام لے گئے اور تم نہیں حاصل کر سکے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ ساری سوچ دین کے مطابق تھی، اچھی نیت بھی اچھی تھی، لیکن کیونکہ رسول کا حکم یہ نہیں تھا،
نبی پاک علیہ السلام کے حکم کی اتباع کا حکم تھا کہ آپ نے چلے جانا بس، جمعہ پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن اس نے جمعہ بھی پڑھ لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن ان لوگوں کے مرتبہ مقام کو نہیں پہنچ سکا جنہوں نے جمعہ پڑھا ہی نہیں، چلے گئے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے اوپر رسول کا فرمان تھا، اس کے لیے دلیل تھی، اور جو باقی جو کچھ کیا وہ اپنے جذبے سے، اپنی عقیدت سے، اپنی محبت، اپنے لالچ میں یہ بات کی ہے۔ باقی چیزیں جو تھی، نیت بھی ٹھیک تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، عمل بھی سنت کے مطابق تھا، لیکن کیونکہ اس موقع پر رسول نے یہ فرمایا نہیں تھا، اس لیے اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ جو کام ہم بظاہر بڑا خوبصورت دیکھتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق، ایک ہے میری سوچ، ایک ہے آپ کی سوچ، ایک ہے صحابی رسول کی سوچ، بڑا مرتبہ مقام ہے، لیکن ہماری سوچ سے دین نہیں بنتا۔ جب صحابہ کی بات سوچ سے دین نہیں بنا تو ہماری سوچ سے کیسے بنے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا، دیکھو ایک حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے کہ دیکھا بظاہر تو بڑا اچھا کام ہے، بڑا ٹھیک کام ہے، تو ایک بندہ ان کے پہلو میں، عبداللہ ابن عمر کے پہلو میں ایک بندہ تھا، اسے چھینک آتی ہے، جب چھینک آتی ہے تو کہتا ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اب جب یہ کلمات اس نے کہے تو عبداللہ ابن عمر چونک گئے، جلدی سے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا ابن عمر میں نے تو رسول اللہ پہ سلام بھیجا ہے، نبی پاک علیہ السلام پر میں نے سلام بھیجا ہے، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس بات کی تردید کی، کہا یہ بات ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک نہیں کیا، لیکن بات تو ٹھیک ہے، سرور کائنات علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پڑھنے کا بڑا مرتبہ و مقام ہے، آپ پر سلام بھیجنے کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے، میں بھی بھیجتا ہوں سرور کائنات پر سلام، درود و سلام۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پر اس موقع پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس کو کرنا ہے، اپنی طرف سے نہیں۔ کیا کہا؟ الحمدللہ علی کل حال، یہ کہا کہ تمہیں یہ کہنا چاہیے، اللہ کے رسول نے یہ کہا تو تو نے کہہ دیا الحمدللہ والسلام علی رسول۔ حالانکہ یہ برے کلمات نہیں تھے، رسول اللہ پہ سلام بھیجنا بڑی فضیلت ہے، لیکن چھینک کے وقت رسول نے یہ تعلیم نہیں دی، لہذا اپنی طرف سے کسی مقام پر ڈیسائیڈ کر کے وہ عمل کرنا وہ نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کی مخالفت ہے، اس لیے صحابی رسول نے یہاں اسے ٹوک دیا۔ حالانکہ آج کل کا کوئی ہم جیسا ہوتا تو کہتا ہے اس میں کیا ہے جی، درود ہی پڑھا کوئی بری بات کی ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں برائی یہ ہے کہ رسول کی اتباع نہیں ہے، اور جس عمل میں رسول کی اتباع نہیں ہے، دنیا کے لوگوں کی نگاہوں میں وہ عمل کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، رب ذوالجلال کی ہاں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جس طرح قرآن پاک کے اندر مالک ارض و سما فرماتے ہیں سورہ کاف میں، اللہ فرماتے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اپنے خیال کی بات ہے نا، اپنے خیال سے جب ہم نیکی سمجھ کے کرنا شروع کرتے ہیں نا، اپنے خیال سے نیکی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے خسارے میں ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں، ساری محنتیں دنیا کی زندگی کے اندر برباد ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، فرمایا کہ وہ یہ خیال کر کیے بیٹھے ہیں اپنی سوچ کے مطابق کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے دین اتباع کا نام ہے، سرور کائنات علیہ السلام کے پیچھے چلنے کا نام ہے، اپنی طرف سے دین بنانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے طرح طرح کی بدعات نکالیں اور پھر کہے جی اس میں برائی کیا ہے، اس میں برا کون سا کام ہے۔ ایک کام ہے نا، مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں، مثلا جب ہم اذان دیتے ہیں، اذان کے اختتام پر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تمام لوگ اذان کے اختتام پر یہی کہتے ہیں۔ اگر جملے کو مکمل کر دیا جائے محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر پڑھ لیتا ہے تو کیا حرج ہے؟ سارے کہیں گے نہیں 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 یہ نہیں ٹھیک۔ کیوں نہیں ٹھیک؟ اس میں غلط کیا ہے؟
کیا محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کہ اللہ کے رسول ہونے میں شک نہیں ہے، پر اس موقع پر رسول نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی یہ تعلیم نہیں تھی، رسول کائنات علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی۔ اس لیے ہمیں یہ اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح کہ ہم سمجھتے ہیں بظاہر کام تو اچھا ہے، لیکن وہ کام اللہ کے محبوب علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہ کیا جائے، اصحاب محمد کے طریقے کے مطابق نہ کیا جائے، دنیا کی نگاہوں میں کتنا خوبصورت عمل کیوں نہ ہو، اس میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس طرح کہ دارمی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، بظاہر لوگ کہتے ہیں اس میں برائی کیا ہے، دارمی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی کام تو ٹھیک ہے نا، اس کے اندر حرج کیا ہے؟ سنن دارمی میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے واقعہ بڑا معروف ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں جا کے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا کہ لوگ صفوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر تو بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ درمیان میں بیٹھ کے کہتا ہے جی 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، پھر سارے لوگ کنکریاں ہاتھ میں لے کر 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اور جب یہ اللہ اکبر کہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، پھر وہ سارے سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر کہاں لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہو، پھر وہ سارے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کنکریاں پھینکتے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کے اندر یہ لوگوں کا منظر دیکھا، اللہ اکبر منظر دیکھ کر بہت غصے ہوئے، بھاگتے ہوئے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں چلے گئے، جا کے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کے کچھ اور لوگ بھی انتظار کر رہے تھے، باہر انتظار میں بیٹھے تھے، کہا کہ ابو عبد الرحمن حضرت عبداللہ ابن عباس گھر سے نکل گئے، کہا نہیں گھر پہ ہی ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ جب باہر آئے سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ مسجد میں دیکھو جا کے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کہنے لگے جب آپ دیکھیں گے اللہ نے چاہا تو دیکھ لیں گے کیا کرتے ہیں، کیا ہوا؟ واقعہ بتایا کہ اس طرح لوگ کر رہے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں مسجد میں عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور دیگر لوگ بھی ساتھ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا او لوگو، اے امت محمدیہ، تم اتنی جلدی ہلاکت میں پڑ گئے ہو یا محمد مصطفیٰ سے تم بہتر طریقہ یاد کرنا چاہتے ہو؟ تمہارا طریقہ رسول اللہ کے طریقے سے بہتر ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ انہوں نے کہا ابن مسعود ہم کوئی برا کام تو نہیں کر رہے، ہم تو یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، تحلیل پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر سبحان اللہ، یہ ان کلمات کی کتب حدیث میں فردن فردن بڑی فضیلت ہے، اتنے قیمتی کلمات ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو پڑھنے کی تعلیم بھی دی ہے، ان کی فضیلت بھی زبان نبوت سے بیان کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سیدنا ابو موسیٰ اشعری غصے میں ہوئے۔ لیکن بات یہ جو طریقہ تھا نا، جس طریقے سے یہ کر رہے تھے ریفری بنا کے، ایک بندہ یہ کہتا ہے اکٹھے ہو کر اللہ اکبر، سارے اللہ اکبر اللہ، یہ طریقہ محمد مصطفیٰ کا طریقہ نہیں تھا۔ ذکر میں چلے گا تو رسول کا طریقہ چلے گا، فکر میں چلے گا تو رسول کا طریقہ چلے گا، زندگی میں چلے گا تو رسول کا طریقہ چلے گا، شادی میں چلے گا تو رسول کا طریقہ چلے گا، غمی میں چلے گا تو رسول کا طریقہ چلے گا، عبادت میں چلے گا تو رسول کا طریقہ چلے گا، اور ساری باتیں اطاعت رسول کی روشنی میں عمل کیا جائے گا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ان کنکریوں پر تم اپنے گناہوں کو شمار کرو، میں تمہاری نیکیوں کا ضامن ہوں۔ یا تو تم رسول اللہ سے بہتر طریقہ ایجاد کرنا چاہتے ہو، یا تم رسول اللہ سے بہتر طریقے پر ہو، یا تو تم گمراہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو۔ اے امت محمدیہ، تم اتنی جلدی ہلاکت میں پڑ گئے ہو، جبکہ اس وقت رسول اللہ کے صحابہ بڑی تعداد میں تمہارے اندر موجود ہیں۔ سرور کائنات جن برتنوں میں کھاتے تھے وہ برتن بھی ابھی نہیں ٹوٹے، وہ کپڑے بھی ابھی بسیدہ نہیں ہوئے، تو یہ کیا کرنے لگے ہو؟ اصل بات یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات تو بڑے، لیکن جو طریقہ ذکر تھا
آج کل بھی لوگ ہیں نا، کسی کو کرنٹ لگتا ہے، کوئی الٹ بازی لگاتا ہے، کوئی ناچتا ہے، کوئی کہتے ہیں جی اس کو حال چڑھ گیا، اس کو فلان چڑھ گیا، اس کو ہے. یہ سارے طریقے بدعی طریقوں سے ذکر اللہ کا ذکر رسول اللہ کی اتباع میں ہوگا تو رب العالمین کی بارگاہ میں منظور و مقبول ہوگا. کیونکہ آئیڈیل جو ذات ہے وہ سرور کائنات کی ذات ہے. نمونہ رب ذوالجلال نے جو دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارا بہترین نمونہ ہے. رسول کی اتباع میں چلو گے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی. نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے چلو گے تو کامیابی ہوگی. چنانچہ حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی کام تو اچھا ہے، اس کے کرنے میں کیا حرج ہے؟ کام تو اچھا ہے، اس کے کرنے میں، لوگ کہتے ہیں جی بتاؤ اس کے کرنے میں حرج کیا ہے؟ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جو نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق عمل نہ ہوگا، اگرچہ دنیا کے لوگوں کی نگاہوں میں وہ کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ عمل مقبول نہیں ہوگا. چنانچہ امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب کا وہ واقعہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عیدگاہ کے اندر ایک بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے لگ گیا. نفل پڑھنا تو کار ثواب ہے، اللہ کی قرب کا باعث ہے، لیکن جب پڑھنے لگ گیا سیدنا عبداللہ حضرت علی مرتضیٰ نے کہا کہ منع کر دیا، کہا نہیں پڑھنے، عیدگاہ کے اندر نفل نہیں پڑھنے، نفلی عبادت نہیں کرنی. فرمایا 2 رکعت نفل پڑھنے لگا ہوں، ابھی ٹائم ہے تو میں پڑھ لوں. فرمایا نہیں، یہ اللہ کے نزدیک تو میرے اللہ تجھے سزا دے گا. کہنے لگے جی اس پر اللہ مجھے کیسے سزا؟ اللہ نفل نماز پڑھنے پر، نفلی نماز پڑھنے پر بھی اللہ سزا دیتا ہے. سیدنا علی کہتے ہیں نفلی نماز پر تو اللہ نہیں دیتا، البتہ اپنے رسول کی مخالفت پر تمہیں ضرور دے گا، کیونکہ سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو میں نے اس موقع پر کبھی بھی عیدگاہ کے اندر نفل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لہذا نفل پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، روک دیا. اگر میرے بھائیوں آج کل کا کوئی بندہ ہوتا تو وہ کہتا ہے جی چلو کام تو اچھا ہے نا، حضرت علی نے کیوں روکا اس بندے کو اور نفلی نماز بھی نہیں پڑھنے دی؟ نفل پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. لیکن میرے بھائیوں طریقہ رسول کے مطابق عمل ہوگا تو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اگر رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو رب العالمین کی بارگاہ کے اندر بدعی، خود ساختہ، خود تراشیدہ عمل جو ہیں وہ رب العالمین کی بارگاہ میں مردود ہیں. اور بدعتی کی اللہ رب العالمین بدعتی کی سے اللہ توبہ کو روک لیتا ہے، اور بدعتی کی بخشش اس وقت تک نہیں جب تک کہ بدعتی، آپ نے فرمایا کہ بدعت کو چھوڑ نہ دے. تو اس وجہ سے سارے اعمال کو برباد نہ کریں، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق عمل ہوگا، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق چلیں گے، سنت کے مطابق عمل ہوگا تو میرے بھائیو رب العالمین کی بارگاہ میں اجر عظیم ملے گا. اور جو سنت نبوی کے مطابق نہیں، اپنی مرضی سے ہم نے ایجاد کر کے کہا کہ اس میں کیا بات ہے جی، خوشی ہے، یہ کیا بات ہے، چلو تم اپنے بیٹے کی خوشی کرتے ہو تو ہم دیکھو جی نبی پاک کی خوشی وہ کتنی خوشی. میرے بھائیو یہ باتیں ایسے نہیں چلتی. اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ ہوگا تو بات سمجھ آئے گی. میں بخاری و مسلم سے ایک حدیث آپ کو اور سنا دیتا ہوں. کام بظاہر تو بہت اچھا تھا، لیکن سرور کائنات علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے اچھے عمل کی تردید فرما دی. 3 صحابی نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے پاس آتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی عبادت کا شیڈول پوچھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کس طرح نماز پڑھتے ہیں، کس طرح روزہ رکھتے ہیں، کس طرح. جب ساری تفصیلات ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن جب انہوں نے بیان فرمائی تو ایک آدمی نے کہا کہ آئندہ کے لیے میں ساری رات نماز ہی پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا. اچھا جی روزے ہی رکھتا رہوں گا. تیسرے نے کہا میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا تاکہ عبادت میں خلل نہ پڑے. تو اللہ کی طرف عبادت میں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام بخشے ہوئے ہیں، آپ بخشی ہوئی شخصیت ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ اتنی عبادت کرتے تو ہمیں تو کچھ آگے بڑھنا چاہیے، زیادہ کرنا چاہیے تاکہ ہماری نجات کا سامان بن سکے. لیکن سرور کائنات کو جب پتہ چلا، کائنات کے امام علیہ السلام نے ازواج مطہرات نے بتایا کہ اللہ کے نبی اس طرح کہہ کے گئے ہیں
نبی پاک نے بلا کے پوچھا ہاں آپ نے یہ باتیں کہی؟ کہا اللہ کے رسول ہم نے کہی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا سن لو، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، لیکن میرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ آگے سرور کائنات نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یعنی تم آگے عبادت میں بڑھ کر رسول اللہ نے جو تعلیم نہیں دی، اپنی مرضی سے عبادت کے اندر بہت زیادہ غلوف کرنے لگے تھے۔ اللہ کے نبی نے فوراً تردید فرما دی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، آپ نے جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ چھوڑتا بھی ہوں، لیکن جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بظاہر یہ کام تو بہت خوبصورت ہے، اس کے اندر برائی بھی نہیں، جذبہ بھی ہے، سنت کے مطابق عمل بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو طریقہ اپنی عقیدت، اپنی سوچ اور اپنے ذہن کے مطابق صحابہ کرنا چاہتے ہیں، رسول پاک نے اس کی تردید کر دی۔ رسول کے پیچھے چلنے کا اللہ نے حکم دیا، نبی پاک علیہ السلام سے آگے بڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، اور اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کر کے طرح طرح کی باتیں اور یہ کہیں کہ جی اس میں حرج کیا ہے، اس میں مرج کیا ہے، جو جی اگر ثابت نہیں تو منع کہاں ہے۔ میرے بھائیو، چیز ثبوت مدعی کے ذمہ ہوتا ہے، جو بندہ عمل کرتا ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے ثبوت، کہ اگر اس کے پاس ثبوت ہو تو ثبوت دے، اگر ثبوت نہیں ہے ثبوت دینے کا ذمہ دار وہ ہوتا ہے، منع کا ثبوت نہیں ہوتا، ثابت کرنے کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ عمل سرور کائنات علیہ السلام کی سنت طیبہ سے ثابت ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے اگر بات ثابت ہو قرآن و سنت دلیل سے تو اسے سر خم تسلیم کرنا چاہیے، حق کو سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر رب ذوالجلال نے یہ فرمایا ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، فرمایا دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو، اور سچ کے راستے میں چلتے ہوئے، حق کے راستے پہ چلتے ہوئے اگر تم سفر میں تنہا رہ جاؤ حق کے ساتھ کھڑے۔ مومن کا تو شیوا یہ ہے اگر حق پہ دشمن کھڑا ہے تو اس کی بات کرے، باطل پہ اس کا باپ کھڑا ہے اس کی تردید کرے کہ باپ غلط ہے میں اس کی تردید کروں گا، حق پہ دشمن ہے اس کی تائید کرنی چاہیے، حق کے ساتھ کھڑے رہتے ہوئے حق کے ساتھ لوہے کی چٹان بن کر کھڑا رہنا چاہیے اہل ایمان کو۔ حق کے راستے میں چلتے ہوئے، سچائی کے ساتھ چلتے ہوئے اگر تنہا رہ جاؤ تو مایوس نہ ہونا۔ ایک سورج جو ہوتا ہے کتنے ہندیاروں کو روشن کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں محبوب کے بریا کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے بچنے کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔